आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएं कि कोरोना वबा की दूसरी लहर। वफाकी वज़ीर तालीम शफकत महमूद की ज़ेर सदारत वज़राए तालीम का अहम इजलास NCOC में जारी है। सराह के मुताबिक वज़राए तालीम ने 1 माह के लिए तालीमी इदारे बंद करने की सिफारिश कर दी है। 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़ दी गई है। तालीमी इदारों में इम्तहानात भी मुलतवी करने की तजवीज़ है। आइंदा 1 माह के दौरान होने वाले इम्तहानात मौखर करने की सिफारिश कर दी गई है। इस हवाले से मजीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे शाह खालिद से। शाह खालिद, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, शफकत महमूद की ज़ेर सदारत बिन सूबाई वज़राए तालीम का इजलास जारी है, जिसमें 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रखने की तजवीज़ जो है ये सामने आई है, जबकि तालीमी इदारों में इम्तहानात भी मुलतवी किए जाए ये भी तजवीज़ सामने आ गई है। साथ में आज बड़े अहम फैसले होने हैं। NCOC पहले ही तालीमी इदारे जो है फौरी तौर पर बंद करने की सिफारिश कर चुकी है, जबकि 16 नवंबर को बेन सूबाई वज़ीर तालीम ने 23 नवंबर तक तालीमी इदारे बंद ना करने की इस्तदा की थी और इजलास में वफाकी और सूबाई वज़ीर तालीम अपने अपने तजावीज़ जो है ये पेश करेंगे। जबकि वफाकी वज़ारत तालीम ने कोरोना बढ़ने पर तालीमी इदारों के लिए तजावीज़ पहले ही सूबों को इरसाल कर दी है, जिसमें यह कहा गया था कि तालीमी इदारों को 24 नवंबर से 31 जनवरी तक बंद कर दिया जाए। दूसरी तजवीज़ ये थी कि 24 नवंबर से प्राइमरी स्कूल बंद कर दिए जाए और 2 दिसंबर से मिडिल स्कूल बंद कर दिए जाएं, जबकि 15 दिसंबर से हायर सेकेंडरी स्कूल के बच्चों को इदारों में आने से रोक दिया जाए, जबकि असातिज़ा को इदारों में बुलाया जाए और ऑनलाइन एजुकेशन की तैयारी जो है ये की जाए, जबकि मुकामी तौर पर इंतजामात किए जाए। टेली स्कूल, टेली रेडियो समेत ऑनलाइन एजुकेशन सिस्टम को लागू किया जाए, जबकि तालीमी सेशन को 31 मई तक बढ़ाने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है और मैट्रिक इंटरमीडिएट इम्तहानात जून 2021 में लिए जाए। अब जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो यही है कि इस बात पर तमाम जो वज़राए तालीम है वो मुत्तफ़िक है कि 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे जो है ये बंद कर दिए जाए और जो 1 महीने में इम्तहानात है उनको भी मौखर कर दिया जाए। जी ठीक है, हमारे नुमाइंदे शाह खालिद हमें आगाह कर रहे थे कि स्कूल्स बंद किए जाएं तो लोग खुश नहीं होते, अगर स्कूल्स खुले रखे जाएं तो भी लोग खुश नहीं होते, ये कहना है वज़ीर तालीम शफकत महमूद का। और ये तजवीज़ दी गई है कि 25 नवंबर से 24 दिसंबर तक तालीमी इदारे बंद रखे जाएं। वज़ीर तालीम पंजाब मुराद रास कहते हैं अगर स्कूल्स बंद किए जाएं तो लोग खुश नहीं होते, अगर स्कूल्स खुले रखे जाएं तो भी लोग खुश नहीं हैं। स्कूल बंद करने या ना खुले रखने का फैसला कोरोना केस के डेटा को देखकर होगा। मेरे लिए बच्चों की ज़िंदगियां ज़्यादा अहम हैं, मुझ पर किसी का कोई दबाव नहीं है। मुल्क में कोरोना वायरस की दूसरी लहर, कोरोना केसेस में इजाफे ने नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन को तशवीश में मुब्तला कर दिया है। 2 हफ्ते के दौरान कोरोना मरीजों की शरह में 2 गुना इजाफा हो गया है। रोजाना औसतन 35 अफराद जाम बहक हो रहे हैं। तालीमी इदारों में गुज़श्ता 1 हफ्ते में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह में 82% इजाफा देखने में आया है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर का मुल्क में कोरोना के मस्बत केसेस की शरह में इजाफे पर इजहार तशवीश। मस्बत कोरोना केसेस की शरह 7.4% हो गई। वफाकी वजीर असद उमर की जेर सदारत NCOC के इजलास में बताया गया कि 2 हफ्ते के दौरान मरीजों की शरह में 2 गुना इजाफा हुआ। रोजाना औसतन 35 अफराद जाँ बहक हो रहे हैं। तालीमी इदारों में रवां हफ्ते कोरोना के मस्बत केसेस की शरह 3.3% तक पहुँच चुकी है, जबकि गुज़िश्ता 1 हफ्ते में तालीमी इदारों में मस्बत केसेस की शरह में 82% इजाफा देखने में आया। NCOC को बताया गया कि आजाद कश्मीर में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 11% से ज्यादा हो गई, जो मुल्क भर में सबसे ज्यादा है। गिलगित बल्तिस्तान में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 5%, इस्लामाबाद में 8%, खैबर पख्तूनख्वा में मस्बत कोरोना केसेस की शरह तकरीबन 10% तक पहुँच गई। बलूचिस्तान में कोरोना केसेस की शरह 7% से ज्यादा है। सिंध में मस्बत कोरोना केसेस की शरह 9% है। कराची, हैदराबाद से सबसे ज्यादा केसेस सामने आ रहे हैं। पंजाब में मस्बत कोरोना केसेस की शरह सबसे कम 3.95% है। कोरोना के बाद 24 घंटे में मुल्क भर में मजीद 34 अफराद हुए शिकार। पाकिस्तान में कोरोना से जाम बहक अफराद की तादाद 7,696 हो गई है। एक दिन के दौरान 36,929 कोरोना टेस्ट किए गए हैं, जिनमें से 2,756 अफराद में वायरस की तस्दीक हुई। पाकिस्तान में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 38,348 हो गई है।
اور معاون خصوصی برائے صحت ڈاکٹر فیصل کا کہنا ہے کہ کرونا کیسز کی شرح خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے. سیاسی ہو یا سماجی، کسی بھی قسم کی سرگرمیاں جس میں لوگ جمع ہوں خطرے سے خالی نہیں. سخت احتیاط کی ضرورت ہے. کی شرح یقیناً خطرناک ہے. اگر ہم اعداد و شمار کا موازنہ کریں کہ وبا پہلی لہر میں اوپر جا رہی تھی اور ہمارے ہاسپٹلز اور ہیلتھ سسٹمز پہ پریشر پڑنے کا خطرہ تھا، تو ہم اسی صورتحال میں اب بھی موجود ہیں. ویکسینز کی دستیابی کا عمل جاری ہے. ایسی ویکسین حاصل کی جائے جو مؤثر ہو. کسی بھی صورت ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی ایک ایکٹیویٹی یا دوسری جو ہے وہ خطرے سے خالی ہے. خواہ وہ سیاسی ہو یا اس کی کوئی اور وجہ ہو، وہ اپنی جگہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں. دنیا بھر میں کرونا کی دوسری لہر کی شدت زیادہ ہے. پاکستان میں بھی کرونا کیسز کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے. سیکرٹری صحت پنجاب کہتے ہیں میرا نہیں خیال کہ پنجاب لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہے. بھی سیکنڈ ویو آئی ہے وہ فرسٹ ویو سے بہت زیادہ ہے. ابھی ہم اس سٹیج پر نہیں پہنچے. سیکنڈ ویو آئی ہے تو ورلڈ اوور ایک ریئلائزیشن ہے کہ چیزیں بند کر کے نہیں جیا جا سکتا. میرا نہیں خیال کہ ہم لاک ڈاؤن کے لیے تیار ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک بہت سیریس اکنامک سیٹ بیک ملا تھا ہمیں جب ہم نے پہلے لاک ڈاؤن کیا تھا. ہم اپنے بزنسز کو ان کو اس بات پر کنونس کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ آپ کے تعاون سے ہم اس سیکنڈ ویو کو شکست دے سکتے ہیں. تو آئی تھنک وہ زیادہ فیورڈ آپشن ہے ہمارے لیے. سورسز کی فنڈز کی کوئی کمی نہیں ہے. ہم صرف یہ چاہ رہے ہیں کہ یہ نوبت وہاں تک پہنچے ہی نہ کہ ہمیں ان ریسورسز کو اسٹریچ کرنا پڑے یا استعمال کرنا پڑے. کرونا کی دوسری لہر. پنجاب حکومت نے بچاؤ کی حکمت عملی کو حتمی شکل دے دی. نصف سرکاری ملازمین گھروں سے امور نمٹائیں گے. خواجہ نصیر ہمارے ساتھ ہیں، اس متعلق ہمیں آگاہ کریں گے. خواجہ نصیر بتائیے گا کیا کہتے ہیں ذرائع. جی بالکل، پنجاب حکومت کے انتہائی ذمہ دار ترین رائے کے مطابق پنجاب حکومت نے کرونا کی دوسری جو لہر ہے اس کی شدت کو دیکھتے ہوئے جو بڑے فیصلے پرپوز کیے ہیں، جن کی سفارش کی ہے، ان میں ایک تو یہ فیصلہ ہے کہ پہلے پنجاب حکومت نے 55 سال سے زائد عمر کے تمام سرکاری ملازمین کو یہ واضح ہدایات دے دی تھی کہ وہ اپنے گھروں سے ہی کام نپٹائیں. اب پنجاب حکومت دوسرے مرحلے میں آدھی جو ملازمین کی تعداد ہے انہیں بھی گھروں سے کام کرنے کی ہدایت جاری کرے گی. جبکہ سب سے اہم ترین مسئلہ جو پنجاب حکومت کے پاس تجارتی مراکز ہیں، اس سلسلے میں صوبائی وزیر صنعت جو ہے ان کی آج اور کل پنجاب بھر کی جو ٹریڈ باڈیز ہیں ان سے ملاقات ہوگی، جس کے بعد باقاعدہ طور پہ خصوصی ٹیمیں تشکیل دی جائیں گی جو مارکیٹوں میں اور ضلع انتظامیہ کی مدد سے مارکیٹوں میں باقاعدہ طور پہ ایک ایس او پیز پر جو عمل درآمد ہے اس پر عمل درآمد کروائیں گی. اس کے ساتھ ساتھ پنجاب حکومت کا یہ فیصلہ اس حوالے سے بھی کر لیا گیا اور تمام ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشنز کو واضح طور پہ پیغام دے دیا گیا ہے کہ جو شادی تقریبات ہیں ان میں کسی بھی صورت ایس او پیز کی خلاف ورزی برداشت نہیں ہوگی. جبکہ اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے جو بڑے شہر جنہیں اس وقت پنجاب حکومت نے باقاعدہ طور پر پوائنٹ آؤٹ کیا، اس میں لاہور بھی شامل ہے. لاہور، راولپنڈی، ملتان شامل ہے، جہاں پر کرونا پینڈیمک جو ہے اس کا پھیلاؤ کی جو ویو ہے وہ تیز ہو سکتی ہے. اس کے علاوہ پنجاب میں مکمل طور پہ ہر قسم کی سیاسی اور مذہبی جو اجتماعات ہیں اس کے اندر مکمل طور پہ پابندی کی سفارش بھی کی گئی ہے. جبکہ تعلیمی اداروں کے معاملے پر پنجاب گورنمنٹ NCOC کے فیصلوں کو منوان عمل کرے گی. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا خواجہ نصیر. کرونا کی دوسری لہر کے باعث سرکاری اور نجی اسپتالوں میں آنے والے مریضوں کو سانس لینے میں شدید تکلیف کا سامنا ہے. پہلی لہر کے مقابلے میں دوسری لہر کی شدت زیادہ ہے. اسی بارے میں مزید بتائیں گے ہمارے نمائندے انور خان. کووڈ-19 کی جو دوسری لہر ہے وہ متاثر کر رہی ہے پاکستان کو، اور ماہرین صحت کے مطابق کیسز کے اندر اضافہ سامنے آ رہا ہے. تو موجود ہے سول اسپتال کراچی کے انفیکشن ڈیزیز یونٹ کے اندر، اور ہم گفتگو کریں گے ڈاکٹر عزیز اللہ خان ڈھیلو سے. سرکاری اور نجی اسپتالوں میں کورونا وائرس ڈیزیز کے جو ہے نا مریضوں کی تعداد میں بہت زیادہ اضافہ دیکھنے میں آ رہا ہے، اور اب جو مریض ہمارے پاس داخل ہو رہے ہیں وہ بالکل شدید سانس کی تکلیف کے ساتھ آ رہے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ آکسیجن اور وینٹیلیٹر کی بھی ضرورت پڑ رہی ہے. اب چونکہ ہم احتیاطی تدابیر کو اختیار نہیں کر رہے جس کی وجہ سے کیسز میں اضافہ دیکھا جا رہا ہے. ڈاکٹر عزیز اللہ خان ڈھیلو ہم سے گفتگو کر رہے تھے. اس وقت ان کا کہنا یہ ہے کہ ایکیوٹ انفیکشن کے ساتھ مریضوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے. SOP کو فالو کریں. آنے والے دنوں کے اندر قوم کو ان دونوں صورتحال کا سامنا کرنا پڑے گا، تاہم SOP پر عمل کر کے بآسانی ہم معاملات زندگی کو برقرار رکھ سکتے ہیں. جی. نون لیگ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پرول پر رہائی کے لیے درخواست دے دی ہے، اور درخواست عطا تارڑ کی جانب سے ڈپٹی کمشنر کو جمع کرائی گئی ہے. الفت مغل ہمارے ساتھ ہیں، اس متعلق ہمیں مزید آگاہ کریں گے. الفت بتائیے گا.
جی بالکل، سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور اپوزیشن لیڈر میاں شہباز شریف کی والدہ شمیم اختر کے انتقال کے باعث مسلم لیگ نون کی جانب سے اب باضابطہ ڈپٹی کمشنر کو اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کے پیرول کی رہائی کی درخواست دے دی گئی ہے، اور اس میں استدعا کی گئی ہے کہ چونکہ ان کے بڑے بھائی بھی پاکستان میں نہیں ہے، وہ اپوزیشن لیڈر ہے، سیاسی شخصیت ہے، اس لیے ان کو 2 ہفتوں کی پیرول کی جو ہے وہ ادا کی گئی ہے، اور پنجاب حکومت کے ذرائع کا بھی کہنا ہے کہ پیرول کو آسان تر بنایا جائے گا، کیونکہ ماہر سب کی سانجی ہوتی ہے، اور تمام تر جو قانونی معاملات ہیں اس میں اپوزیشن لیڈر شہباز شریف اور عبد الشہباز کی مدد کی جائے گی، اور امکان ہے کہ آج کسی بھی وقت ان کو پیرول پر رہا کر دیا جائے گا۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا الفت آگاہ کرنے کے لیے۔ الفت ہمیں آگاہ کرے تھے نون لیگ نے شہباز شریف اور حمزہ شہباز کی پیرول پر رہائی کے لیے درخواست دے دی ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی میت لندن میں سردخانے منتقل کر دی گئی۔ بیگم شمیم اختر گزشتہ روز لندن میں انتقال کر گئی تھیں۔ ایاوائی فیملی کی جانب سے متاثرہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ نواز شریف اور شہباز شریف کی والدہ بیگم شمیم اختر کی میت لندن میں سردخانے منتقل کر دی گئی ہے۔ بیگم شمیم اختر گزشتہ روز لندن میں انتقال کر گئی تھیں۔ ایاوائی فیملی کی جانب سے متاثرہ خاندان سے تعزیت کا اظہار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ شوکت یوسف زئی کہتے ہیں 11 جماعتیں 10,000 لوگ بھی جمع نہیں کر سکیں۔ بلاول کراچی اور حیدرآباد میں لاک ڈاؤن لگا رہی ہیں۔ کیا خیبر پختونخوا لوگوں کا خون سستا ہے؟ مولانا فضل الرحمان صرف مزے لے رہے ہیں۔ مل کر 10,000 لوگ اکٹھا نہ کر سکے، لوگ نہیں آئے، ایون پشاور کے لوگ نہیں نکلے۔ لوگ اب کافی باشعور ہو چکے ہیں۔ میں کہنے کا مقصد یہ ہے ان کے جو بیانیہ ہے ان کو بہت بری طرح مسترد کیا ہے لوگوں نے۔ کراچی کے اندر لاک ڈاؤن ہے، آج حیدرآباد کے اندر لاک ڈاؤن ہو رہا ہے۔ کیوں ہو رہا ہے؟ کہ جی وہاں پہ کرونا پھیل رہا ہے۔ تو یہ خیبر پختونخوا کے لوگ جو ہیں، یہ کیا ان کا خون سستا ہے؟ ان کا مسئلہ جو ہے عوام نہیں ہے، ان کا مسئلہ صرف ان کا جو احتساب ہو رہا ہے، جو ان کے خلاف کرپشن کے کیسز ہو رہے ہیں، وہ جو ہے وہ 2 بڑی پارٹیاں اس میں۔ اور مولانا فضل الرحمان صاحب تو ویسے ہی مزے لے رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے جو بھی پارٹی جیت جاتی وہ کشمیر کمیٹی کے چیئرمین بن کے ان کو مزہ آتا تھا، مرات لیتے تھے۔ اب وہ ساری پارٹیاں مل گئی، ان کو چیئرمین بنا دیا پی ڈی ایم کا، وہ بھی مزے کر رہے ہیں کہ چلو مجھے کچھ تو مل گیا نا۔ نون لیگ کے رہنما عطا تارڑ کہتے ہیں کہ پی ڈی ایم اگلے مرحلے میں اسلام آباد کی طرف مارچ کر سکتی ہے۔ اپوزیشن ارکان اسمبلیوں سے مستعفی بھی ہو سکتے ہیں۔ کرونا کی آڑ میں حکومت کی سیاست ناقابل قبول ہے۔ اپنے اجلاس کرے گی، جلسوں کے بعد اس میں حتمی رائے عمل کا اعلان کیا جائے گا۔ اسلام آباد کی طرف مارچ ہو سکتا ہے، اس میں استعفے زیر غور آ سکتے ہیں، اس میں اس تحریک کو دھرنوں کی شکل میں کیا جا سکتا ہے۔ کورونا کی آڑ میں انہوں نے مقدمات قائم کرنے ہیں، یہ کریں۔ اب انہوں نے ایف آئی اے کو اور اینٹی کرپشن جو ہے وہ فعال کر دیا ہے۔ مگر میں آپ کے ٹیلی ویژن چینل کی توسط سے شہزاد اکبر اور شہباز گل کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ نہ اینٹی کرپشن نیب ہے اور نہ ایف آئی اے نیب ہے کہ 90 دن کا ریمانڈ ملے۔ آپ جتنے لوگ بند کریں گے ہم اتنی بیلیں کرائیں گے، اتنے لوگ باہر آئیں گے، کیونکہ قانون میں اس بات کی اجازت نہیں ہے۔ پولیٹیکل وکٹمائزیشن آپ کر رہے ہیں، ڈٹ کے مقابلہ کریں گے۔ کرونا کی آڑ میں اگر ہمارے اجتماعات میں پابندی لگانے کا سوچ رہی ہے یا کرونا کی آڑ میں حکومت اس پہ سیاست کرنا چاہ رہی ہے، یہ قطعاً قابل قبول نہیں ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کہتے ہیں اپوزیشن رہنما کو عوام کے مسائل سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ حکومت روز فلاح عامہ کے منصوبوں کا افتتاح کر رہی ہے، پی ڈی ایم صرف سازشوں میں مصروف ہے۔ اپوزیشن جماعتیں پاکستان کی ترقی روکنے کے در پہ ہیں۔ یہ عناصر ملک کو درست سمت پر چلتا دیکھ کر بوکھلاہٹ کا شکار ہیں۔ عوام جانتے ہیں انہی جماعتوں نے اقتدار میں رہ کر معیشت تباہ کی ہے۔ وزیر اعظم عمران خان نے ماضی کی حکومتوں کی خرابیوں کو درست کیا ہے۔ آج ملک درست سمت کی جانب بڑھ رہا ہے۔ نواز شریف کی میرے سامنے کوئی حیثیت نہیں، اس کا 25,000 کنال کا محل ہے اور وہ انگلینڈ میں دربدر ہے۔ پیپلز پارٹی آزاد کشمیر کے رہنما سردار قمر زمان کی نواز شریف پر تنقید، کہتے ہیں کھربوں کی جائیداد، اربوں کھربوں کا کاروبار لندن کی سڑکوں پر رسوا ہو رہا ہے۔ شریف کی ذاتی کوئی حیثیت نہیں میرے سامنے، کچھ نہیں ہے، زیرو ہے۔ اگر وہ کچھ ہوتا تو اپنا 25,000 کنال کا محل لاہور میں ہے اور آج وہ انگلینڈ میں دربدر ہے۔ میں بغیر محل کے اور میرا یہ غریب شخص یہ اپنے 12 فٹ کے کمرے میں بادشاہ ہے، لیکن وہ 2,000 کا محل، کھربوں کی جائیداد
अरबों खरबों का कारोबार लंदन की सड़कों पे रुसवा हो रहा है और छुप छुप के कैसे तक काफी पीता। ये अल्लाह की सजा है। हम वापस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।